जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब। आप पाकिस्तान के लीडिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और पाकिस्तान क्या, इस खित्ते की जितनी भी जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है, पूरे के पूरे साउथ एशिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। आमिर राना साहब, सबसे ज़्यादा पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आप मेरे प्रोग्राम में मदद करने के लिए। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आप लिखते भी रहते हैं डॉन में और लीडिंग एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी। भारत और पाकिस्तान की रिसेंटली एक शॉर्ट लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने एक रेजिस्टेंस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा है ये प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की। एक तो मैं इस ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लश्कर तैयबा खत्म हो चुकी है, वन सेकेंडली, या उसकी ये प्रॉक्सी कैसे बनी है, ये कैसे उन्होंने डिटरमिन किया है कि ये उसकी प्रॉक्सी है, और अमेरिका का इसको सैंक्शन करने में क्या जो है वो मकसद हो सकता है, इंडिया के कहने पे या इंडिया के प्रेशर पे किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो अमेरिका से कर लें, उनका अपना क्राइटेरिया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का। उनका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट है, तो उनके सबके अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं टेररिज्म के और ग्रुपों को प्रोस्क्राइब करने के। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। वो बाइंडिंग होती है ग्लोबली, तो ये फिर अपने इंटरनली जो चीज़ें हैं जिनको इनको लगता है कि ये कोई थ्रेट उनकी से क्रिएट हो सकती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे वो उसको सैंक्शंस कर लेते हैं। वो पोलिटिसाइज होता है प्रोसेस, तो बाज़ सूरतों के अंदर हो सकता है, लेकिन ये है कि उस क्राइटेरिया को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो वो एक तो अमेरिका का हमें पता है कि वो जिस तरह जहाँ पे भी टेररिज्म हो उससे मुंसलिक हो, ख़ास तौर के ऊपर मजहबी शनाख्त के साथ जो ग्रोह है उनके लिए टॉलरेंस है ज़ीरो। और ये सिर्फ इंडिया के कहने पे नहीं हुआ, पाकिस्तान ने भी एक दौर में बहुत इफेक्टिव मौसर जो है वो डिप्लोमेसी की थी, और वो उसका जो क्राइटेरियाज हैं यूएस के पूरे बलोच लिबरेशन आर्मी को कालेदम करवा देने के, तो वो किए थे। और बीएलए इस वक्त अमरीका की कालेदम तंजीमों की फहरिस्त के अंदर शामिल है। तो ये तो एक उसका तनाजुर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि एक ख़ास तनाजुर है। और जो इंडिया की पॉलिसी है उसने इनलाइन की हुई है अमेरिका के साथ, और मगरिब की जो काउंटर टेररिज्म अप्रोचेज हैं उनके साथ जो है सिंक्रोनाइज्ड है, और उसको उसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि शुरू से कश्मीर के ऊपर हमारा मौक़िफ़ है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और जो भी वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, खा वो आर्म्ड हो या वो सियासी हो, तो कलम के ज़रिए हो, सियासत के ज़रिए हो, तो हम उसकी हमायत करेंगे। तो ये तो पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा से रही है। तो यही कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है कि पाकिस्तान एक तरफ तो एक ग्लोबल पूरी एक रजीम डेवलप हुई है जिसका पाकिस्तान हिस्सा भी है, और दूसरी तरफ जो कश्मीर के अंदर जब बात आती है तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल वो हो जाता है। तो ये उसको एक्सप्लॉइट करता है इंडिया। इस मर्तबा भी उसने एक कोशिश की उसको एक्सप्लॉइट करने की, और अभी तक उसमें है, लेकिन उससे पाकिस्तान की पोजीशन कोई स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इस रीजन में कमज़ोर नहीं हुई है, और उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है कि रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगने से कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पूरा जो एक सफारती सतह पे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है कि वो पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा और दोबारा इंडिया के फेवर में चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर, ये क्या लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है? देखिए इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता कि है या नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये जो कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। उसमें लश्कर तैयबा भी, जैश मोहम्मद भी, इधर पे इस्लामिक स्टेट ने भी कदम जमाने की कोशिश की, अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी था। और ये 2018-19 में एक पूरी एक रिवीजन शुरू हुई थी इन तंजीमों के अंदर भी। और वो ये कि अब हम पाकिस्तान के अंदर जहाद नहीं करेंगे, हम अलग से और इंडिपेंडेंटली हम जहाद करेंगे। उसके मुख्तलिफ फोरम्स बने, कई तंजीमें बनी, उसमें जो है रेजिस्टेंस फ्रंट जो है प्रोमिनेंट है। उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि एलईटी के लोग भी इसके अंदर हों, कुछ बाकी तंजीमों के भी हों, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के भी हों, अल बदर के लोग भी इसके अंदर हों। तो वो मुमकिन है कि इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है। लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि 18 और 19 के बाद
پاکستان سے ڈیٹیچ ہو کے جو ہے وہ آرم اسٹرگل کرنا اور کسی بھی قسم کی امداد نہ لینا، یہ ایک بڑا ٹرانسفارمیٹیو فیز تھا. اور دوسرا یہ کہ جو باہر کی جو تنظیمیں آ رہی تھیں ان کو کے لیے بھی اسپیس نہیں بنی، اور اس نے ایک سیکولر رنگ جو ہے اختیار کیا. یعنی اسلامک اسٹیٹ القاعدہ کے انفلوئنس سے بھی نکلے ہیں، اور انہوں نے سیکولر موومنٹ کی شکل اختیار کی ہے کہ ہم نیشنلسٹ موومنٹ ہیں. اور کیونکہ ان کو یہ تجربہ ہوا کہ مذہبی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں جو مذہب سے ڈرائیو کرتی ہیں اپنی انسپریشن، ان کے لیے دنیا میں اسپیس نہیں ہے، خاص طور کے اوپر گلوبلی جب آپ نے رائٹس کی بات کرنی ہو. تو وہ میرا خیال ہے پرسپیکٹو تھا، وہاں پہ ایک انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. تو اب یہ بار بار کہنا کہ پاکستان کا ایسا تعلق ہے، دیکھیے یہ ملیٹنٹس جو ہے بہت ساری صورتوں کے اندر گلوبلی یہ فنامنن ہے کہ وہ بڑا انڈیپینڈنٹلی بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پراکسی ہوتے ہوئے بھی اور اس وقت بھی. اور جب اسٹیٹس ابینڈن کریں، کیونکہ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹس انہیں ابینڈن کریں گی تو پھر ان کا فیوچر کیا ہوگا. تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ ان کو پھر کس قسم کی چینجز کرنی پڑے گی، کون سے پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے اندر، اور اپنی سپلائی لائنز کو کیسے انٹیکٹ رکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ گروپ جو ہے کشمیر میں کافی حد تک جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے. بالکل کافی حد تک آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. تو پاکستان کا جب یہ آپریشن سندور انڈیا نے شروع کیا، پاکستان نے جواب دیا، تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک سینٹ میں اسپیچ کی تھی جو بڑی پاپولر ہوئی، مشہور ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے ابھی اس نے قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے خود ہی جھوٹا ان کے بارے میں کہہ دیا. پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ یہ ریزسٹنس فرنٹ کو جو ہے وہ بین نہ کیا جائے؟ ون سیکنڈلی پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب یہ انڈیا نے 370-35A ریووک کیا اس کے بعد یہ ایک گروپ بنا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ گروپ کیا وائلنٹ ہے یا اپنی اس کی جو اسٹرگل ہے وہ ایک پولیٹیکل ہے؟ پاکستان کی کیا انٹرسٹ ہے جو ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس کو اسٹیٹمنٹ میں نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے فرنٹ کا کوئی سیاسی چہرہ نہیں ہے. جو وہاں کے سیاسی لیڈرشپ ہے جو کشمیر کے حقوق کی بات کرتی ہے، اس کی کچھ انڈیپینڈنس کی بات بھی کرتا ہے، پرو پاکستان ایلیمنٹ بھی ہے لیکن وہ کافی ویک ہو گیا ہے. تو اس کا کوئی بھی پولیٹیکل فیس نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے وہ وہی ایشو وہی ہے کہ ہم نے ہر اس تحریک کی حمایت کرنی ہے کشمیر میں جو کشمیریوں کا حقوق کی بات کرتی ہو. اور ہم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ کشمیریوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی ہے ان کی نمائندہ تنظیم ہے. تو اب اس کو وہ لنک کرتے ہیں یو این کی ریزولوشنز کے ساتھ. پورا ظاہر ہے کہ ایک ڈپلومیٹک پیراڈائم ہے پاکستان کا اور پولیٹیکل. تو یہ ایک ہی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا پاکستان ایک پیج پہ، تو مشکل ہے کہ وہ دہشت گردی اور کشمیر کے اوپر آئے، لیکن یہ مسلسل بات چیت کرتے رہیں تو یہ جو اس قسم کے ایشوز ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو بھی انڈیا کے لیے بھی پرابلم ہے، اور پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے ایک عرصے سے ہے کہ اس نے اس کی جو پالیسی ہے کشمیر کی، وہ جا کے کہیں نہ کہیں پہ اس کی جو گلوبل کمٹمنٹس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اس سے جا کے کلیش کرتی ہیں. رانا صاحب ایک امپورٹنٹ چیز بھی ہے، انڈیا کے اندر یہ انالوجی ڈرا کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب اچھا آپ کشمیر کے اندر اگر تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم بلوچستان کے اندر تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ وہ جسے کہتے ہیں نا اوپنلی تو کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن جو پبلک ہے انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تنظیمیں جو ہیں یہ رہنی چاہیے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ کہا جائے انڈیا کے اندر کہتے ہیں جی BLA کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ کہا جائے کہ ہم ریزسٹنس فرنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، آفیشلی نہیں لیکن نان آفیشلی کہیں نہ کہیں پہ، اور سول سوسائٹی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اگر یہ تنظیمیں کشمیر کے اندر حملہ کرے تو کہتے ہیں گڈ، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پاکستان کے اندر حملہ ہو تو گڈ. یہ آپ اس کو ہاؤ ڈو یو سی دس یہ تو نیریٹو؟ نیریٹو لیول کی بات ہے، نیریٹو کی سطح پہ پبلک سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، میڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا بھی فیکٹر اس میں آ گیا ہے. تو ریاستیں جو فیصلہ جو کرتی ہیں وہ
وہ تو بہت سارے اور فیکٹرز ہیں سیکیورٹی کے، ڈپلومیٹک ہیں، اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، اس میں جا کے فیصلہ کرتی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم جو ہے ایوالو ہو، ڈیولپ ہو، اور مسلسل یہ بات چیت کرتے رہیں. تو وہاں سے جو ہے امکانات رہتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف آرگومنٹ، خاص طور پہ انڈیا جو یوز کرتا ہے دہشت گردی کا آرگومنٹ پاکستان کے خلاف اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، وہ اس کا ویک ہو جائے گا. اور پاکستان کو ابھی دیکھیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی انڈیا پاکستان کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ کو لے کے، ایون کہ سارک جیسے ایشوز کو لے کے بھی، اور ایون کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی ایک بات ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بات وہاں سے شروع کریں اور اس کو ایکسپینڈ گریجولی اس کو کرتے جائیں. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب وہ کوئی ہمارا میکنزم بنے گا، بات چیت شروع ہوگی، ظاہر ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے اور میڈیا اسی طریقے سے جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو سوال ہے، آپ نے کہا کہ شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان جب اپنے ہاں دہشت گرد تنظیموں سے لڑتا ہے اور پوزیشن ہوتی ہے، اور دوسرے ملکوں میں تنظیموں کے بارے میں یہ ایک پیراڈاکسیکل سا ویو ہے پاکستان کا. ڈو یو تھنک کہ یہ چینج نہیں ہو گیا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ نے غلط اس کو کنسیو کیا. میں نے کہا پیراڈاکسیکل یہ ہے کہ کشمیر میں، انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو انسرجنسی ہے، ادھر جو ملیٹنسی ہے، میں تو اس کو انسرجنسی سمجھتا ہوں. وہ ابھی اس کا فیز کم ہوا ہے، اس کا انٹینسٹی کم ہوئی ہے. تو پاکستان کی پوزیشن ہے، اور 75 سال سے ہے، کہ ہم ان کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ سے حمایت کریں گے. اور اس کے لیے جو بھی وہاں پہ جو تحریک اٹھتی ہے، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ آرمڈ اسٹرگل ہو، پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. یہ جو پالیسی ہے، اس سے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کمٹمنٹس، کہ ہم نے کہا ہوا ہے یو این کے اندر، مانا ہوا ہے سیکورٹی کونسل میں، کہ ہم ہر طرح کی ملیٹنسی اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کام کریں گے. اور فیٹف کی کمپلائنسز بھی یہ ہے. تو یہ پاکستان کے اندر کی بات نہیں میں کر رہا، اس کی کشمیر پالیسی اور کشمیر میں جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں اس میں، اور پاکستان کے جو گلوبل کمٹمنٹس ہیں اس میں آ کے کلیش آتا ہے اس میں. اچھا، تو بات تو وہی ہوگی کہ اگر جو کمٹمنٹ دنیا کو دی ہوئی ہے وہ اور ہے، جو انڈیا کشمیر میں ہے وہ پاکستان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان ڈفرینٹ انداز سے لے کے چلتا ہے. تو رانا صاحب، یہ جو موقف تھا حافظ سعید کے اوپر، اب پاکستان اس کو جیل میں ڈال دیا ہے یا ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے 32 سال اس کو سزا ہو گئی ہے. ڈونٹ یو تھنک دس از جسٹیفائڈ چیز ہے کہ ایک ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس بھی ہو گئی تھی، یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کی بھی کمپلائنس ہو گئی تھی جن کے تحت یہ لوگ انوالو تھے، یا ان کو پنش کر دیا گیا؟ آپ کو نہیں لگتا جب دنیا مان گئی ہے اس چیز کو اور ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام لکھ رہا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ بزیدہ ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ ظاہر ہے سعید کہ انڈیا کے پاس اس کے علاوہ انہوں نے میں پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں رانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان نے حافظ سعید کو سزا دی ہے یہ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے، اور انڈیا کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، یا کیا سمجھتے ہیں کہ سزا صحیح نہیں دی گئی جو اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا؟ یہ جو سزا والی بات ہے نا، یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ حافظ صاحب کو اور ان کے باقی لوگوں کو ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر جو ہے وہ اسکرو کیا گیا. تو یہ کوئی فیٹف کی کمپلائنس نہیں تھی، کوئی ایویڈنس نہیں تھے. تو ایک تو یہ ہے، ان کو جو یو این کی جو سینکشنز ہیں اس کے انڈر جو ہے اگر کمپلائنس کرتے کوئی، انہوں نے ایکٹ آف ٹیررزم، دیکھیں ایل ای ٹی نے، حافظ سعید کی تنظیم نے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کی، تو پاکستان کے لاز کے اندر اس کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ پنش نہیں کر سکتے ان کو. وہ ہوتا پھر یہ کہ وہ ان کو کانٹر فائنینسنگ کے اندر جو کیونکہ بڑی براڈ تھی یہ ڈیفینیشن، اس کے اندر اس کو ان کو لے کے آئے ہیں. تو یہ تو ٹیکنیکل ایشوز اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ممبئی کے اندر یا باقی اس میں ہم تیار ہیں ایکسیس دینے کے لیے انڈیا کو، اگر وہ چاہیں تو ان لوگوں سے یہاں پہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. تو پھر بات پھر وہی ہے کہ انڈیا انویسٹیگیشن اسی وقت کرے گا، آئے گا پاکستان، ان کے انویسٹیگیٹرز آئیں گے جب ہمارا کوئی فارمل کوئی میکنزم ہوگا، کانٹیکٹ ہوگا
تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو یہ اس طرح کی جو بات چیت ہے کہ حافظ صاحب کو سزا ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور یہ انڈیا خوش ہے اس سے نہیں ہے، اس کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، یہ بہت ہی اور لیول کی ایک پبلک سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے والی چیز ہو سکتی ہے. لیکن لیگل ڈومین کے اندر جو ہے اس کی کوئی ایسی یوٹیلیٹی نہیں ہے. ہاں ڈپلومیٹکلی میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ FATF کی کمپلائنسز کی بات. اب یہ LET اور اس طرح کی تنظیمیں گلوبل ٹیررزم کا حصہ نہیں ہے. یہ کوئی ISKP کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی القاعدہ کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ہے لوکل ریجنل ان کی ڈائنامکس ہیں، اور یہ چیز جو ہے دنیا سمجھتی ہے. جو پاکستان کا اور US کا جوائنٹ کاؤنٹر جو ڈائلاگ ہے، میکنزم ہے، وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا. ورسٹ سے ورسٹ حالات کے اندر بھی ہمارا انٹیکٹ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان میں اس ایشو کو لے کے کوئی مسٹرسٹ ڈیولپ اتنا ہیوج نہیں ہوا. ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہمیشہ سے رہا ہے افغانستان کے اوپر، وڈرول کے اوپر، طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے اوپر ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہا تھا. لیکن یہ کوپریشن پاکستان کی افیکٹو رہی القاعدہ کے خلاف اور IS کے خلاف ابھی حالیہ سالوں کے اندر. تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور اسی کی وجہ سے FATF کے اندر ریلیف ملا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے دنیا کے سامنے کہ وہ کتنا مؤثر ہے دہشت گردی کے خلاف، خاص طور کے پر وہ دہشت گردی جو ایک بڑا گلوبل تھریٹ بن سکتی ہے امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے، مغرب کے لیے، چائنا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے. رانا صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو بھارت کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی سے متاثر ہوتے ہیں یا ہم دہشت گردی سے متاثر ہیں، لیکن بھارت نے کیا کبھی انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کے القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف یا ایسی کسی ٹرانسنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک کے خلاف کبھی کوئی آپریشن کیا ہے؟ یا کہ وہ جو ٹیررزم وہ تو زیادہ پاکستان کرتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ انڈیا نے کوئی ان کے ساتھ مل کے یا دنیا کسی اور ملک کے ساتھ مل کے ایسے نیٹ ورک کے خلاف کام کیا ہو؟ کیونکہ انڈیا اس کو دہشت گردی کہتا ہے جو کشمیر کے اندر ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ویسٹرن ورلڈ کا وہ ان کے بارے میں ڈفرنٹ ویو ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کی کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے آپ کو؟ بالکل ہے ان کا بھی ظاہر ہے کہ ادھر پورا ان کے ساؤتھ میں کیرلا میں ایک بڑا پرابلم ہے ایکسٹریمزم کا اور اسلامک اسٹیٹ کا. ایون کہ جو فرائیڈے ایسٹر کے جو اٹیکس تھے کولمبو میں، اس میں بھی ان کے لنکیجز اس میں ثابت ہوئے تھے. وہاں پہ FATF کے اندر بھی جو اپنی کمپلائنس رپورٹ دیتے ہیں وہ 2 لیول کے اوپر دیتے ہیں. اس میں 2 بڑے پہلو آتے ہیں، ایک کشمیر اور پاکستان کے ساتھ، اور دوسرا وہ اپنے یہ والے جو نیٹ ورکس ہیں. اور اس میں سیریا کے ساتھ بھی انڈین فائٹر جو ہیں وہ سیریا میں بھی رہے ہیں، عراق میں بھی رہے ہیں. تو وہ تو ایک ان کا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے. ابھی بھی یہ تحور کو جو حوالے کیے امریکہ نے، تو وہ کلیبریشن کوآپریشن تو ان کی ہے، لیکن ان کی جو نیچر اسی طرح کی ہے جیسا پاکستان کی. میں نے بتایا کہ ہماری نیچر بڑی ٹیکنیکل کمپلائنس کی ہے امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو گلوبل تھریٹس ہیں. تو گلوبل تھریٹس کو لے کے انڈیا کی بھی کولیبریشن ہیں. لیکن جب مسئلہ کشمیر کا آتا ہے، کشمیری گروپس کا آتا ہے، تو انڈیا ایک چیز جو ابھی تک سیل نہیں کر سکا، اور اس میں اس کو بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور جو پاکستان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج بنا ہے، کہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ کوئی گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ لنکڈ ہے، القاعدہ کے ساتھ، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ. تو وہ ایک اس کا کانٹیکس ہے. یہ گروپ جو ہے انڈیا کے لیے تھریٹ ہے، گلوبل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. پھر انڈیا کا اپنا بڑا ڈائیورس ہے انسرجنسی کا جو لینڈسکیپ ہے، اس کا جو ایسٹ ویسٹ ہے، وہاں پہ انسرجنسیز چل رہی ہیں. تو وہ بھی ان کا سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ان کے گمبھیر ہیں. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جو ایشو جڑا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ اپنی سپیس جو ہے گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اسٹریٹجک جو ہے اپنے سپیس گین کر کے اس کو پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف یہ اسٹینڈ آف نہیں ہوتا کہ آپ جو فزیکل کوئی جنگ ہو رہی ہو. جنگ کے اندر جب آپ کی دشمنی چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے، تو مسلسل جنگ کی حالت میں ہی آپ ہوتے ہیں. اور یہ جنگ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے، یہ نیریٹو فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے. جیسے آپ لڑ رہے ہیں پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز آپ جو ہیں وہ
डिफेंडर हैं, तजिया कार हैं, अब नैरेटिव लेवल के ऊपर लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जंगें कई सतहों के ऊपर लड़ी जा रही हैं। तो अब ये चल रही है, उसमें इंडिया की कोशिश है कि इसको इफेक्टिव से इफेक्टिव बनाया जाए, और पाकिस्तान की कोशिश है उसको, उसका जो है जवाब जो है मौसर से मौसर उसका जवाब दिया जाए। सो हम 92 जंगजू हैं आज हाँ, उसके पास प्लान है उसके, जी कमांडर है। बिल्कुल ठीक हो गया. Thank you very much, Amir Rana साहब. It's always pleasure talking to you and it's always great to read you as well. आप जो हर संडे को ऑलमोस्ट आर्टिकल लिखते हैं डॉन में, that is very much well read around the world. Thank you very much, Amir Rana साहब, for बहुत your शुक्रिया।